बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुन्नर टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज की एक बड़ी अहम खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के वर्चुअल मुज़ाकरात जो हुआ है IMF के साथ, उसके बाद अब तय ये पाया कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपकी तमाम शराइत मान लेंगे, आप बस हमें इंस्टॉलमेंट दे दें, वो किस्त दे दें। और यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं रियासत पर सियासत को कुर्बान कर दूंगा। उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमने कहा है कि हम आपकी तमाम शराइत मानने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में गैस की कीमत में इजाफा होगा, महंगी हो जाएगी, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो जाएगा और लेवी जो है वो तकरीबन 50 रुपये फ़ी लीटर बढ़ जाएगी। और अगर 50 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में तो 1 रुपया भी इजाफा होता है तो ओवरऑल महंगाई में इजाफा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की, तो फिर तो हर चीज़ में ही उसका फ़र्क पड़ता है। तो पेट्रोल की कीमत में अगर 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो जाता है तो महंगाई किस लेवल पे जाएगी, जो ऑलरेडी इज द सेकंड हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, वो आप अंदाजा कर सकते हैं। सब्सिडीज उन्होंने कहा है कि हम खत्म करेंगे, डॉलर को उसकी असली कीमत पर लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसहाक डार साहब 2018 से पहले जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी तो तब भी उन्होंने डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया हुआ था मसनूई तरीके से। अभी भी डॉलर इस वक्त जो है वो 230 रुपए के करीब है इंटरबैंक में, लेकिन ओपन मार्केट में वही डॉलर जो है वो 256 के करीब है। तो IMF ने कहा है कि ये जो आपने मसनूई तरीके से डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया हुआ, इसको ख़त्म करे, तो वो भी हमने कहा है जी कि हम ख़त्म कर देंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं अगर अब मान ली गई हैं और हुकूमत ने कहा है और शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि जी ये तमाम बातें हम मानेंगे क्योंकि रियासत को बचाना है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर एक महंगाई का बम मजीद गिरने वाला है। और ऑलरेडी अवाम की तो चीखें निकल रही हैं महंगाई की वजह से, तो इसके बाद तो अवाम का बुरकस ही निकलेगा जो कुछ होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब लंदन से क्या इमरान खान के बारे में ये सुनिए। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से मुल्क को और हमारे वतन को बचाए। तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए, इमरान खान जिसका नाम इमरान खान, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं था। कह रहे थे कि ये कहर था पाकिस्तान के लिए जिसका नाम इमरान खान है। मेरे ख्याल में इस कहर से बचने के लिए मियाँ साहब लंदन चले गए और फिर 3.25 साल तकरीबन हो गया अभी तक इस कहर से बचने की खातिर वो लंदन से वापस पाकिस्तान नहीं आए। एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कहर था, और तीसरी तरफ आप खुद पाकिस्तान आने का नाम नहीं लेते। भाई आप तो खुद अपने आप को कायद कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है, आपकी सीनियर लीडरशिप कहती है कि हमारा कायद नवाज शरीफ है, सरपरस्त आला है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया था, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी दिया था कि वो पार्टी के सदर भी नहीं हो सकते, और शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर भी हैं, मौजूदा वजीर आजम भी है, लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी ये कहती है कि हमारा जो लीडर है वो तो नवाज शरीफ है। और नवाज शरीफ कह रहा है कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, नवाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था, लेकिन नवाज शरीफ खुद है कहां पे? अगर तो जेन्युइन लीडर है तो इधर होता, अवाम के बीच होता, इस कहर को रोकने की कोशिश करता, तबाह बर्बादी को रोकने की कोशिश करता। ये कैसा लीडर है? और जब आप इस तरह से इतनी दूर से बैठ के ये बातें करते हैं और आप कहते हैं कहर था, तबाह बर्बाद कर दिया, तो लोग जो हैं वो सर्टनली यहां पर बेवकूफ तो नहीं बैठे, मन वो देखते हैं कि कौन कह रहा है, कहां पर बैठकर कह रहा है। अगर तो आप यहां पर बैठे होते और आप अपना जो भी, अगर आप इसको जेन्युइनली वाकई आप समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए तबाही था और आप उसको रोकने की कोशिश करते, तो फिर लोग शायद आपकी बात पर यकीन भी करते। लेकिन अभी तो लोगों को लगता है, आप खुद लंदन में, वहां से आप यूरोप के दौरे पे चले जाते हैं, उसके बाद आप वापस भी आ जाते हैं, डॉक्टर्स इजाजत ही नहीं दे रहे कि जी मियां साहब आप वापस चले जाएं, यहां पर कहर आ गया, यहां पे तबाह बर्बादी होगी, लेकिन वहां पे डॉक्टर्स कहते हैं मियां साहब आपने फ्लाइट नहीं लेनी, पाकिस्तान वापस नहीं जा। दूसरी तरफ मियां शहबाज साहब कह रहे हैं सियासत कुर्बान कर दूंगा लेकिन रियासत को बचाऊंगा। ये भी सुने जरा। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें सियासत को तो कुर्बान करना होगा या सियासी कीमत तो अदा करनी होगी। ये आप समझें कि हम रियासत को बचा लें और सियासत को भी बचा लें, तो यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट।
اس کے لیے کسی چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے. میں آپ کو آج ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور اس حکومت کے وزیر اعظم کے اپنی ساری کی ساری سیاسی جو کمائی ہے میں قربان کر دوں گا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے. تو کیا میں یہ لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا جناب مشکلات تھیں اور ہم نے جناب ہاتھ پاؤں نہیں مارے اور کوشش نہیں کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. میں اپنی جان دے دوں گا پاکستان کے لیے. میں ہر بینک قدم اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو چھوٹے میاں صاحب فرما رہے تھے کہ میں اپنی تمام سیاسی کمائی قربان کر دوں گا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے. اب لوگ اس کے دو مطلب ہی نکال سکتے ہیں کہ سیاسی کمائی کون سی والی کمائی کی بات کریں. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں سیاسی کمائی قربان کر دوں گا ریاست پاکستان کو بچانے کے لیے. سیاست اتنی عزیز ہے آپ اور اقتدار اتنا عزیز ہے آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان کے استعفے آج منظور ہو. پہلے وہ کہتے تھے منظور کرو، آپ کے اسپیکر کہتے تھے کہ منظور نہیں ہو سکتے کیونکہ رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک ہر ایک ممبر کو بلا کر میں پوچھ نہ لوں کہ کس مجبوری کے تحت آپ نے کسی مجبوری کے تحت استعفیٰ تو نہیں دیا، تب تک میں اس کو منظور نہیں کر سکتا. رولنگز کی بات ہوتی تھی سپریم کورٹ کے. لیکن جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاست کو بچانا ہے اور اقتدار کو بچانا اور اس کو طوالت بخشنی ہے، تو پھر آپ نے یہ سوچا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے راجہ ریاض صاحب، ہم نے انہی کو کنٹینیو کرنا ہے کیونکہ انہی کو کنٹینیو کریں گے تو ان کو تو جو بھی ہم نگران وزیر اعظم کے طور پہ نام بھیجیں گے فوری طور پہ اس کو اپروو کر دیں گے. اگر کوئی حقیقی اپوزیشن آتی ہے، اگر کوئی حقیقی لیڈر آف دی اپوزیشن آ جاتا ہے وہاں پہ، تو وہ تو پھر وہاں پہ پھٹنا پڑے گا. تو آپ نے آج 43 مزید ممبران جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے استعفے منظور کیے ہیں. پہلے آپ کہتے تھے نہیں ہو سکتے، شروع میں 11 کیے تھے، اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے، عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے، بہت ساری سیٹیں وہ جیت گئے، تو اس کے بعد گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے پی ڈی ایم کو ایک جھٹکا لگا. اس کے بعد جب پلان بنا کہ ہم نے نگران سیٹ اپ جو ہے اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن، اس میں ڈیسائسو فیکٹر جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا ایک ہو سکتا ہے، تو اس راجہ ریاض کو ہی رکھنا ہے. تو پھر آپ نے پہلے 34 استعفے قبول کی، پھر 35 کیے، پھر 43 کی، اور ٹوٹل نمبر اب 123 ہے. پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران اس وقت مستعفی ہو چکے ہیں، استعفے قبول ہو چکے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ اب ہم آنا چاہتے ہیں، ان سے بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلے کیوں گئے تھے اور اب کیوں کہتے ہیں آنا چاہتے ہیں. لیکن جب انہوں نے کہا آنا چاہتے ہیں، تو میں سوال صرف میرا یہ ہے ایک وکیل کی حیثیت سے کہ رولز کدھر گئے جناب؟ وہ تو اب وبانگے، آپ تو کہتے تھے میں بلا کر پوچھوں گا، 1 on 1 پوچھوں گا کہ بھائی کوئی مجبوری تو نہیں ہے، اس طرح تو نہیں استعفیٰ دے دیا کسی کے دباؤ میں آ کر. اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے نہیں دینا استعفیٰ، ہم واپس آنا چاہتے ہیں. آپ نے قبول کر لیے سارے. کدھر گئے رولز، کدھر گئی رولنگز؟ ابھی آپ کہتے ہیں سیاست کو قربان کریں گے ریاست کو بچانے کے لیے. ریاست کی جو صورتحال ہے، جو بریک ڈاؤن ہوا ہے کل پورا دن بجلی کا، مجھے ایک اور بیان سمجھ نہیں آیا خرم دستگیر صاحب کا. انہوں نے کہا کہ تکنیکی خرابی ہوئی تھی، مکمل طور پہ ہم نے ٹھیک کر دیا ہے، لیکن تکنیکی خرابی تھی کیا اس کا بھی تک پتہ نہیں چل سکا. یہ بالکل عجیب سی بات ہے. یعنی کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکا تو فکس آپ نے کیا؟ میرا تو پہلا خدشہ بھی یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ جو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ آئل امپورٹ کرنے کے ہو سکتا ہے پیسے نہ رہیں، پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے، ویسی صورتحال تو نہیں ہے. لیکن خرم دستگیر کا آج سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کارخانے چلانے کے لیے وافر تیل موجود ہے، ترسیلی نظام بھی محفوظ ہے. لیکن ابھی 48 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے گی. 1 گھنٹہ بجلی آ رہی ہے، 1 گھنٹہ بجلی جا رہی ہے. سردیوں کا موسم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جوہری پاور پلانٹ ہے یا کوئلے کا پاور پلانٹ ہے، اس کو دوبارہ چلنے میں 48 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے. تو 2 دن کے لیے آپ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ تعاون کریں. اس ساری سچویشن میں عمران خان کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن. میری ساری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے، یہ ملک ادھر جا رہا ہے جو ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سری لنکا کی طرح یہاں سڑکوں پر انتشار ہوگا. بالکل اس طرح پاکستان جا رہا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہیں. اور معاشی حالات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف سے ملکہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ملکہ بخاری صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک تو اوورآل جو سچویشن ہے، پہلا سوال آپ سے اکانومی کے حوالے سے کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم لیگل ایشوز پر آئیں گے. پنجاب میں محسن نقوی صاحب نے اس وقت چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور کو تبدیل کر دی ہے. کیا ان
تبادلوں کو آپ چیلنج کریں گے عدالت میں, آپ لوگوں سے پوچھیں گے, لیکن بٹ بیفور دیٹ یہ جو اکانومی کی صورتحال ہے, میاں شہباز صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی کمائی قربان کر دیں گے ریاست کو بچانے کے لیے, اور اکانومی جو ہے اس کے حالات اس وقت جس نہج کو پہنچ گئے ہیں وہ تو کافی تشویشناک ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جلد انتخابات فوری طور پر کرانے بہت ضروری ہے کیونکہ یہی واحد حل ہے معیشت کو بحران سے نکالنے کا. اب بحران جس لیول پر پہنچ چکا ہے, اکانومی جس لیول پر چلی گئی ہے, جو کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے, جس طرح ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں ہم وہ مان لیں گے, آپ کسی طرح بس انسٹالمنٹ ریلیز کر دیں تاکہ ہم ڈیفالٹ سے بچ جائیں. آپ لوگوں کی حکومت اگر آ بھی جاتی ہے اگلے 4-6 مہینے میں, will you have the capacity to reverse this entire thing? کیا آپ لوگ اس کو سنبھال سکیں گے یا آپ کے ہاتھ سے بھی گیم نکل چکی؟ جی بہت شکریہ ویسے صاحب. دیکھیں آپ نے بہت ساری باتیں یہاں پر کی. نواز شریف سابق وزیر اعظم جو مجرم ہیں اور نااہل ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق, وہ پاکستان کے محبوب لیڈر, عوام, پاکستان کی عوام کے رہبر اور محسن پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے. اب ایک ایسا لیڈر عمران خان کے اوپر بیان دے رہا ہے جو خود وہ اور اس کی پارٹی پاکستان کی عوام کے اندر ہیلمٹ پہن کے جانے کے قابل بھی نہیں رہ گئے, جو پاکستان کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی جائیداد, ان کے گھر, ان کے آپریشنز, ان کی میڈیکل فیسلٹیز, ان کی چھٹیاں, ان کی عید, سب کچھ ملک سے باہر ہوتے ہیں. یہ ایسے عوامی نمائندے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر منصب تو سنبھالنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کے عام آدمی کے بیچ میں رہنا نہیں چاہتے. پہلی بات تو یہ ہے. اور کون وہاں سے تقریر کر رہا ہے, کون عمران خان کے اوپر بیانیہ اور وار کر رہا ہے, جس آدمی نے پاکستان کو تاریکی کا دور دیا. مطلب ان کے دور کو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اس وقت جتنے بھی معاشی مسائل ہیں, جو پاکستان کو بڑے بڑے بحران کا جن کا مقابلہ ہے, چیلنجز کا مقابلہ ہے, وہ زرداری اور نواز شریف کے دور حکومت کے اندر پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کیے گئے. اگر آپ گردشی قرضوں کو دیکھ لیجئے, کیپیسٹی پیمنٹس یعنی وہ پیمنٹس جو پاور پلانٹس کی مد میں پاکستان کے غریب آدمی کو دینی ہوتی ہیں, بجلی استعمال ہو یا نہ ہو, انہوں نے پاکستان کی عوام کو تحفے کے طور میں دی. پاکستان کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخی ان کے دور کے اندر آیا. پاکستان کی ایکسپورٹس جس کو انہوں نے 35 ارب کے اوپر لے کے جانا تھا, وہ 22 ارب کے اوپر, 20 ارب کے اوپر اس کو لے گئے, وہ رک گئی پاکستان کی ایکسپورٹس, اور پاکستان کا عام آدمی بے روزگار ہو گیا. تو یہ پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال تھی ان کے دور حکومت میں. ہم نے جب کمان سنبھالی حکومت کی تو بدترین معاشی حالات کا مقابلہ تھا, لیکن عمران خان کی قیادت کے اندر ہم نے پاکستان کو صحیح سمت کے اندر لے جانے کی کوشش کی, اور جب حکومت وقت کو ہم نے چھوڑا تو 6% کے اوپر پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی. عام آدمی کہتا ہے کہ ایک پھلتی پھولتی چلتی ہوئی حکومت کو اور پاکستان کی روشنیوں کو کس کے کہنے کے اوپر کیوں تاریکیوں کے اندر آپ نے ڈالا, یہ اندھیرے کیوں پاکستان کے اندر ہیں. یہ جو ہم اندھیرے کی بات کرتے ہیں, یہ جو بجلی کی ترسیل کا منتقع ہونے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کی عکاس ہے کہ ہمیں آپ نے روشنیوں سے اندھیروں میں دھکیل دیا. اب ہمارے پاس ریکارڈ افراط زر ہے, ہمارے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کم تر سطح کے اوپر ہیں, شاید تیل خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں, اور کہا جاتا ہے, اندھیا دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر روشنیاں ختم ہو جائیں گی. یہاں پر آئی ایم ایف پروگرام کی آپ نے بات کی, آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں کیا دعوے کیے تھے, آپ نے اتنی التواس سے کیوں کام لیا؟ اب جو آپ نے ان کی شرائط کو فی البدی اور مجموعی طور پر منظور کرنا ہے تو پاکستان کی عوام کے اوپر ایک اور بحران مہنگائی کا آپ نے ڈالنا ہے, اور پاکستان کو اور معاشی مشکلات کے اندر عام آدمی کی آپ نے کمر کو توڑنا ہے. وہ عام آدمی جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا, اس کو آپ نے بھوک کے دہانے کے اوپر لے جانا ہے. یہ پاکستان کی معاشی صورتحال ہے, اور ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے 5 لاکھ نوکریاں پیدا کی, 55 لاکھ نوکریاں پیدا کی, اور آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا. اب شہباز شریف نے بات کی, کہتے ہیں کہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. مطلب کہ کپڑے بیچنے سے اب جان دینے کے اوپر بات آ گئی ہے. آپ کے سیاسی بیانات کا عوام الناس کے ایشوز کے ساتھ, عوام الناس کی مجبوریوں کے ساتھ, ان کی مشکلات کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اقتدار میں آئے, غیر آئینی طور پر عمران خان کو اس کے منصب سے غیر آئینی طور پر ہٹایا, ضمیر فروشی کے عمل کو ایوان کے اندر آگے بڑھایا. کیوں بڑھایا؟
کیا ان کو اقتدار اس لیے چاہیے تھا کیونکہ پاکستان کو صحیح سمت کے اندر لے کے جانا؟ نہیں، ان کو اقتدار چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو 1100 ارب کے کرپشن کیسز سے بری و زما کرنا تھا۔ اس ایوان جس کی توقیر بہت بلند ہے، اس ایوان کو ایک سرکس بنا دیا ہے۔ نہ کوئی رول بک ہے، نہ کوئی قواعد و ضوابط ہیں، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے۔ ان کے انفرادی ملکہ صاحبہ، جو مسئلے ہیں، جو ان کی کرپشن ہے، اس کو عوام الناس کے ایشوز کے اوپر فوقیت ہے۔ میں بتاؤں بیرسٹر صاحب، اتنا افسوس ہوتا ہے، آپ عوام کے اندر جاتے ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے عام آدمی کا کیا حال ہے، کہ کمر کس طرح ٹوٹی ہے۔ آٹے کا بحران، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، یہ پاکستان آج سے 8 مہینے پہلے چل رہا تھا۔ یہی عمران خان تھا، پاکستان کی شان تھا وہ آدمی۔ اس نے 3.5 سال کووڈ کا مقابلہ کیا، معیشت کو بڑھایا، سارے خطے کی معیشت سکڑ گئی لیکن پاکستان کی معیشت 6% سے بڑھ گئی۔ تو کیا ہوا کہ ہم نے لنگر ٹھیک ہے، خانے بھی اچھا مجھے چلائے، یہ کیا ہوا فرمائے کہ گا، ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے گھر بھی بنائے، کیا ہوا کہ ان کو صحت کارڈ دیا، اور آپ نے آتے سارے 8 مہینے میں اس سب کے اوپر صفایا پھیر دیا۔ آپ کہتے ہیں کپڑے بیچوں گا، آٹا خریدوں گا، جان دوں گا، معیشت بچاؤں گا۔ عوام کو آپ کی جان اور کپڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام کو مشکلات کا حل چاہیے، مشکلات کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ اچھا ایک چلیں، معاشی سائنٹسٹ ہمارے اب مجھے یہ بتائیے گا، اسحاق ڈار کے پاس مشکلات کا حل ہے، آپ بتائیے کیا اس آدمی کے پاس پاکستان کی مشکلات کا حل ہے جو ایک نیب زدہ سابق وزیر خزانہ تھا، جس کو پروٹوکول کے اوپر جہاز کے اندر عوام کی توہین کر کے، توہین عوام کر کے اسحاق ڈار کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کیا، اس نے وہی مشکلات، وہی غلطیاں دہرائی اور آج پھر ڈیفالٹ کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں۔ غصہ آتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اب جو حالات جس نہج کو پہنچ گئے 2018 میں، جہاں پر معیشت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے چھوڑی تھی، اس کے بعد سال 2 سال کے لیے جو انڈیکیٹرز تھے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے وہ کافی ڈیٹیریوریٹ کر گئے تھے۔ تو ابھی جو سچویشن ہے وہ تو یہ کہتے ہیں نا، ہم نے 2018 میں بڑے اچھے حالات میں معیشت سونپی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، اور انہوں نے معیشت کا ستیہ ناش کیا کیونکہ ریلیٹیولی مہنگائی بڑھ گئی تھی۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 6-7-8% پہ چھوڑ کے گئے تھے، آپ لوگ 12% پہ لے گئے، لیکن یہ کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ جو 12% پہ آپ نے چھوڑی تھی وہ ابھی تقریباً 30% کو ٹچ کری۔ بہرحال وہ سوال اپنی جگہ پر رہ گیا، لیکن آپ نے بات کی سیاسی سرکس کی کہ انہوں نے سرکس بنایا ہوا ہے، یہی بات وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ قومی اسمبلی جو ہے کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں، جب آپ کا دل کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی سے باہر جا رہے ہیں، جب آپ کا دل کیا آپ کہتے ہیں ہم نے اسمبلی سے واپس آنا ہے۔ پھر آپ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ جو بھی پولیٹیکل موو یا ٹیکٹک تھا، آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے قومی اسمبلی سے باہر جانا ہے، استعفے دے دینے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے آپ کو کہا، جو آپ کے خیر خواہ بھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس چیز کے اوپر دوبارہ سوچئے کہ آپ کو قومی اسمبلی مطلب کہ بڑی طاقت ہے پارلیمنٹ میں اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی، اینڈ یو کین کیپ اے چیک اینڈ بیلنس آن دی پرفارمنس آف دا گورنمنٹ۔ لیکن آپ لوگوں نے کہا نہیں جی ہمیں چاہیے نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے آپ لوگوں نے پنجاب کی حکومت بھی پلیٹ میں تھالی میں رکھ کر ان لوگوں کے سپورٹ کر دیا۔ اب آپ کہتے ہیں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں، وہ جانبدار ہیں، وہ غیر جانبدار نہیں ہیں، ہم ان کو چیلنج کریں گے۔ اور اس سے پہلے حکومت تو آپ کے پاس تھی، پاکستان کے سب سے بڑی آبادی کے لحاظ سے جو صوبہ ہے، گورنمنٹ مشنری آپ لوگوں کے انڈر تھی۔ تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کا کھیل بنایا ہوا ہے، سرکس بنایا ہوا ہے اسمبلیوں کو، آپ جب دل کی آپ باہر آ جاتے ہیں، جب دل کی اب ہم نے واپس جانا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اور پنجاب اور کے پی کے میں بھی آپ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ گیون دا فیکٹ ملکہ صاحبہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بہت سارے اختیارات چلے گئے، اور پنجاب اور کے پی کے کی حکومت، کیا یہ کفران نعمت نہیں ہے کہ 2 صوبوں میں آپ لوگوں کے پاس حکومت تھی، اختیارات بھی بہت زیادہ تھے 18ویں ترمیم کے بعد، اور ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کم از کم آپ اس حکومت کے ذریعے ان 2 صوبوں میں عوام کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، جو اپرچونٹی آپ لوگوں نے مس کی ہے۔ اب آپ دوبارہ مظاہروں پر آ گئے، تو آپ لوگ دیٹ از دا بیسٹ دیٹ یو ڈو، مظاہرہ، جلسہ، جلوس، لانگ مارچ، لیکن جہاں پر حکومت تھی وہاں پر پرفارمنس بھی تو دینی تھی نا ملکہ صاحبہ، اس کو تو چھوڑ دیا آپ لوگوں نے۔ جی دیکھیں ویسے صاحب 2-3 باتیں دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کا استعفوں کا عمل اس لیے سرکس لگتا ہے کیونکہ یہ اصولوں کی سیاست نہیں کرتے۔ دیکھیں ہمارا مقابلہ کن سے ہے؟ جن کا محور صرف اقتدار ہے، ذاتیات ہے، اقربا پروری ہے، کرپشن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصولوں کی سیاست کو بہت پہلے انہوں نے ترک کر دیا، بیشتر پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے۔ تو اگر کوئی پاکستان کے ایوان کے اندر آئین شکنی کے اوپر یا پاکستان کی سالمیت اور خودداری کے لیے کوئی دلیر لیڈر
آواز بلند کرتا ہے یا کسی تیسری حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ سیل کے لیے نہیں ہے, میں پاکستان کی سالمیت کے اوپر سودا نہیں کروں گا, تو یہ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ تو امریکہ کے سامنے, کسی ملک کے سامنے بھی سر جھکانے کے لیے تیار ہے. میں تو اسمبلی سے نکلنے کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر آپ کی بات ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ پہ میں اتفاق کرتا ہوں, ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیں جی بالکل, اور آپ نے اس کے بارے میں بہت بات کی, اور یہی مجموعہ ہے عمران خان کی اور تحریک انصاف کی سیاست کا کہ ہم نے جنبش قلم پاکستان کے ایوان سے 123 MNAs نے استعفے دیے اصولی موقف کے اوپر, ٹھیک ہے, پھر واپس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ لبیک کہا, اور اس کے بعد استعفے منظور, میں بتاتی ہوں, استعفے منظور نہیں ہوئے, التوا ہوا, 8 مہینے کا التوا ہوا, اور پھر اسپیکر نے غیر آئینی طور پر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو سیاسی برتری دینے کے لیے, ان کی عددی اکثریت کو بڑھانے کے لیے آئین شکنی کر قواعد و ضوابط کے خلاف جا کر 11 استعفے منظور کیے, اور یہ ایک سلسلہ آگے بڑھتا رہا, اور ہم نے دیکھا کہ یہ پاکستان کے آئین اور قانون سے مذاق کر رہے ہیں, اور ہمیں پارلیمان کے اندر جا کر عام انتخابات کا جو عمل ہے, یعنی قائد حزب اختلاف کا جو منصب ہے, اس کو سنبھالنا چاہیے, کیونکہ وہ اس وقت ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے جو پاکٹ یونین ہے پی ڈی ایم کا, جس کا نام راجہ ریاض ہے, جس کی سیاست اصولوں پر مبنی نہیں ہے, جس نے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر اور پارٹی کے ساتھ بے وفائی کی اور ضمیر کو بیچا. ہم اس آدمی کو اس اعلیٰ منصب کے اوپر اپنی جماعت کے ذریعے فائز نہیں کرنا چاہتے, اب آپ کہتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض نہ رہے. ملکہ صاحبہ, آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ پہلے ہم نکل آئے, اب ہم نے کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارا ہونا چاہیے, راجہ ریاض, اس وجہ سے ہم واپس جانا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ دنوں بعد آپ لوگوں کو یہ خیال آئے کہ پنجاب کی اسمبلی بھی ہمیں تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی, کے پی کے کی اسمبلی بھی ہمیں تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ کہیں کفران نعمت تو نہیں ہو گیا ہم سے؟ یہ بات یقین کریں, سوچیں اس بارے میں. میں نے بڑی دفعہ یہ سوال پوچھا پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے, آن کیمرہ آف کیمرہ. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انتقامی کاروائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف پنجاب میں کے پی کے آپ لوگوں کو ریفیوج بھی ملتا تھا, گورنمنٹس آپ لوگوں کے پاس تھی, گورنمنٹ مشینری آپ کے انڈر تھی, اور دوسری طرف 18ویں ترمیم کے بعد بڑے اختیارات ہیں صوبوں کے پاس, اس حد تک تو آپ لوگ پرفارم کر سکتے تھے. تو آپ کو نہیں لگتا آپ لوگوں نے وہ اپرچونٹی مس کر دی ہے؟ کوئی زیادہ جذباتی ایموشنل ہو کے فیصلے نہیں کر رہے آپ لوگ, آپ کی جماعت؟ بعد میں آپ کو خیال آتا ہے اوہ لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض, اب آپ کو بعد میں خیال آئے پنجاب میں جانا چاہیے, کے پی کے میں جانا چاہیے, غلط فیصلہ ہو گیا. اب محسن نقوی صاحب, اب آپ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے محسن نقوی صاحب تو پوری ایک سازش کریں گے ہمارے خلاف. اس پہ آتے ہیں. دیکھیں جہاں تک اسمبلیوں کی تحلیل کی بات ہے, دیکھیں آئی تھنک جو پاکستان کی عوام کا محسن ہے, جو مایہ ناز لیڈر عمران خان ہے, وہ دلیری سے سیاست کرتا ہے, اور دلیری کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت تیار ہوں پاکستان کی عوام کے پاس جانے کے لیے, آپ ہر وقت تیار ہوں پاکستان کی عوام سے اپنے آپ کو منتخب کروانے کے لیے. تو عمران خان نے اور ہماری جماعت نے 60% پاکستان کے اوپر حکومت کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے, اور محور کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر صاف شفاف عام انتخابات کے عمل کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے آئین کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی سیاسی امور کو آگے بڑھانا تھا, اور آئین کے اندر صرف یہ شک موجود تھی, یہ ہمارے پاس استحقاق تھا کہ اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کر پاکستان کو عام انتخابات کی طرف لے کر جائیں, اور پاکستان کی اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور پاکستان کی ساری اکائیوں کے عوام کے بھاری مینڈیٹ سے پھر برسر اقتدار میں آئیں, اور پھر اپنی حکمرانی کو اور اپنے طرز حکومت کو بھرپور طریقے سے اپنے منشور کے مطابق آگے بڑھائیں, جس منشور کا محور عوامی خدمت ہے. اب اگر 90 دن میں الیکشنز نہیں ہوتے, دیکھیں ویسے صاحب ہمیں دیکھیں ہمیں بہت ساری مشکلات, دیکھیں اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بہت ساری چیزوں کا انٹرنل میٹنگز کے اندر اعتراف کیا. دیکھیں اس آدمی کا خون بہا, پاکستان کی سڑکوں کے اوپر بہا, پھر بھی اس محسن نے, اس دلیر لیڈر نے فیصلہ کیا کہ جتنی بھی میرے پاس پروٹیکشن ہے اس کو میں رد کرتا ہوں, میں پاکستان کی عوام کے اندر جاتا ہوں. سیاسی کیسز, اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک لٹیگیشن کا ایک ٹریکر ہے, اس کو دیکھ رہی ہوں. آپ یقین مانیے کہ اس آدمی کے اوپر 28 فوجداری مقدمات ہیں, اس آدمی کے اوپر حد نگاہ تک کیسز ہیں, ہر روز ایک کیس لگتا ہے. مجھے یاد ہے, پلیز اپڈیٹ کر دیجئے گا. میں آج کی ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ وہ خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا, لیکن طبی بنیادوں پر وکیل نے استثناء کی درخواست دی, اور اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا ان کے وہ کیا کہتے ہیں گرفتاری کے وارنٹ نکالیں.
तो फैसला महफूज हो गया था। और मैं कह रहा जी था देखिए, यार बहुत मुश्किलात अखीर है हैं। यार, अखीर है, मतलब कि एक आदमी ने बोला है कि मुझे मैं एक्शन लूंगा, और धमकी का केस अभी तक नहीं खत्म हो रहा, और वो कहते हैं जी कि अभी नाकाबिले जमानत अरेस्ट वारंट्स और इसके निकाले। बरक्स उसका क्या है? बना जी? इसके बरक्स आपने देखा कि नैब जी उसके बरक्स जी वो अभी फैसला भी कल आई थिंक उसका फैसला आएगा, अभी उसका फैसला महफूज है, अभी तक सुनाया नहीं गया। एक तो उस केस के अंदर चीज़ें पेंडिंग हैं, लेकिन आप देखें ना इसके बरक्स क्या चीज़ें हैं। इसके बरक्स ये है कि पाकिस्तान की आवाम के पैसों के जामिन होने वाले बड़े चोर, पाकिस्तान की आवाम का पैसा लॉन्डर करने वाले बड़े मनी लॉन्डर इस वक्त केस के ऊपर केस जो है नैब के केसेस के अंदर बरी जमा हो रहे हैं। FIA का केस हो, 40 अरब की TTs का केस हो, फेक अकाउंट्स केस हो, किसी केस का नाम लीजिए, ऐवान में आकर कानून पास करके अपनी इनफरादी हैसियत के लिए आपने करप्शन को लीगलाइज किया, करप्शन को आपने कानूनी हैसियत दे के NRO 2 ले लिया। एक तरफ वो केसेस हैं, एक तरफ इमरान खान है जो मुश्किलात का शिकार है, जिसके ऊपर घेरा तंग है, जिसके ऊपर एक सुर्ख लकीर लगाने की कोशिश कर रही है, और अवामी ताकत से वो लकीर जो है मिटती जा रही है। अवाम खड़े हो रहे हैं, अवाम कह रहे हैं ये लकीर मिटाएंगे, इमरान खान की मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे, इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ेंगे, इमरान खान के इंसाफ के अलम को हर सूबे में लगाएंगे। तो अवामी ताकत से हमने सुर्ख लकीर को हटाना है और मुकाबला हमारा करप्ट मनी लॉन्डर से है, तो मुश्किलात का शिकार है। बिल्कुल सही फैसला था असेंबलियों को तहलील करना, अवाम के अंदर जाना। जो लोग अवामी खिदमत करना चाहते हैं उनको अवाम उन्नास के पास जाना है, क्योंकि यकीनी तौर अवामी पे ताकत आपका का महवर इस्तेहकाक है, है, कोई आप और लोगों ताकत की का महवर हुकूमत नहीं है थी। जमहूरी निज़ाम के अंदर। आप लोगों की हुकूमत थी, आप लोगों का इस्तेहकाक है कि आप लोग चाहते थे तहलील करना, असेंबली आप लोगों ने कर दी। बहुत शुक्रिया मलिका बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने कहा दुलेर लीडर है, दुलेर फैसले करता है। इमरान खान की दुलेरी पे तो शक नहीं है, क्योंकि जो बंदा गोलियां खाने के बाद भी यहीं पर बैठा हुआ है वो दुलेर तो है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के सियासत जो है उसमें दुलेरी भी चाहिए होती है, लेकिन दुलेरी के साथ कुछ और चीज़ों का ख्याल भी आपने करना होता है। सियासी तौर पे करेक्ट पॉलिटिकल मूव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ज़रा देख लेना चाहिए कि फ़ैसला दुलेराना है या जज्बाती है, क्योंकि जज्बाती फ़ैसले में दुलेरी जो है वो हो तो सकती है, लेकिन दुलेरी दिखाने के हवाले से कुछ मेरे ख्याल में एक असूल होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। मतलब कि दुलेर होना चाहिए बंदे को, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों को जज करना, ताकि जजमेंटल एरर ना हो। जज्बात जो होते हैं ना, उससे फिर आपकी जजमेंट जो है ना वो थोड़ी क्लाउडेड हो जाती है। आप कहते हैं कि हम निकल रहे हैं असेंबली से, अब आप कहते हैं हम वापस आना चाहते हैं। तो अगर वो फिर दुलेर फैसला एक दफ़ा ले लिया है, वेल थॉट है, फिर आप उस पर स्टैंड करें। फिर आप ये ना करें कि नहीं जी अब हम वापस जाना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवालनामा। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। मालिक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब किस तरह देख रहे हैं उन की कर रही है पाकिस्तान तहरीक? पहले कहते थे कौमी असम्बली से हमने निकल जाना और वापस ही नहीं आना, अब वो कहते हैं जाना था, तो उन्होंने आज भी 43 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो तकरीबन तमाम इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। जो बचे हैं वो लोग हैं जो कि मुनहरफ हो चुके हुए थे। ऊपर से अब वो पंजाब की हुकूमत, KPK की हुकूमत, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं। मुझे तो लगता है थाली में खुद हुकूमत दे के उन्होंने कहा जी सानू नहीं चाहिए, वापस कर दी। अब वो कहते हैं मोहसिन नकवी वहाँ पर आए हैं तो ये पूरी एक साजिश करेंगे, हमारे बदतरीन दुश्मन है। आपका क्या एनालिसिस है? मतलब कि PTI इज प्लेइंग इट्स पॉलिटिकल कार्ड्स वाइजली और नॉट? देखिए वाइजली का तो अभी काम बड़ा इजी होता है, पहले कहना बाद में कहना, क्योंकि हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020 ना जी। लेकिन अभी देखें 2-3 मूव्स तो सॉर्ट ऑफ बैकफायर हुई हैं इन द सेंस के फ्रॉम वन एंगल कि चले उनकी जो मूव थी कि चले हम आएंगे, हम नेगोशिएट करेंगे, अगरचे मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फर्क पड़ना था जैसे पंजाब में था। फिर ये नेशनल असेंबली में आ भी जाते तो अगर बैठे भी होते तो ना इन्होंने उनका कैंडिडेट मांगना था, ना उन्होंने इनका मानना था। वहाँ भी बात जाके इलेक्शन कमीशन पे खत्म होनी थी जी। और उसी तरह होना था जैसे पंजाब में हुआ है। बट आई थिंक दे वांटेड कि जिसको कहते हैं ना, एक तो काफी तंग आए हुए थे ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, वो जो है उन्होंने काफी ज्यादा वहाँ पे इश्यूज उठाए हुए हैं KP गवर्नमेंट के ऊपर से। सुनामी, वो बिलियन ट्री सुनामी, मालम जब्बा, दूसरे
وہ کافی زیادہ کیسز وہاں پہ اچھل رہے تھے. میرا خیال ہے ایک تو دے وانٹیڈ دیٹ بسائڈ ادر تھنگس کہ وہاں پہ اگر پوزیشن آ جاتی ہے ان کے پاس جو آپ کنونشن بنا تھا کہ جو اپوزیشن کو ملے گا, سو دے وانٹیڈ دیٹ. میرا خیال ہے اس کے علاوہ شاید زیادہ بات کچھ بھی نہیں تھی. ان کو بھی پتا تھا کہ کوئی ان کی مرضی کا بندہ یہاں بھی کنسنسس سے نہیں آئے گا. تو ابھی محسن نقوی صاحب کی کیئر ٹیکر سی ایم شپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں ہم عدالت جا رہے ہیں, ہم اس کو چیلنج کریں گے. آپ کو لگتا ہے عدالت اس کو انڈو کرے گی؟ دیکھیں آپ تو خود لائر ہیں, لیکن میں نے اپنے پروگرام میں ابو ذر کو لیا ہوا تھا اور عرفان قادر صاحب کو لیا ہوا تھا. جی, ان کی باتوں کا جو نچوڑ تھا وہ یہ نکل رہا تھا کہ اٹس این اوپن تھنگ کہ ہاؤ دا کورٹ انٹرپریٹس, بیکاز جو ان کا وہ والنٹری ریٹرن والی چیز ہے جو آئی تھنک واز ویری بیڈلی ڈرافٹڈ لیٹر جو انہوں نے چیئرمین نیب کو لکھا ہوا تھا, اس کے اندر کورٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ کس کی طرف فرینڈلی ہے. فرینڈلی کورٹ ٹورڈز پی ٹی آئی کین ایزیلی اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ والنٹری ریٹرن تو 2010 کا ہے 35 لاکھ روپے کا, اس کو تو اب 13واں سال ہے, اور نیب کے قانون میں تو وہ 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے مالک صاحب. اگر ہوتی بھی ہے ڈسکوالیفیکیشن وہ 10 سال کی. آپ مجھے 63A کی ریشنل وہ انٹرپریٹیشن بتا سکتے ہیں, ڈیفینڈ کر سکتے ہیں جو ہوئی تھی؟ وہ 62(1)(f) کی ہوئی تھی نا نواز شریف صاحب کو دیتا ہے. 63A میں جب یہ ووٹنگ والا سین ہوا تھا, جی جی, جس میں جسٹس مندو خیل اور جسٹس میاں خیل نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا, جی, کیا وہ سمپل ریڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں تھی؟ لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ٹوٹلی اور کیا, ریڈ کیا, انٹرپریٹ کیا. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب آ کے جس طرح کیس بند ہوا تھا حدیبیہ والا, جب اس وقت کورٹ وانٹیڈ ٹو واز فیلنگ ہیپی ٹورڈز ون سائڈ, تو وہ جس طرح کیس بند ہوا تھا کیا وہ نہیں؟ لیکن یہ تو بڑی بند ہوا تھا. کلیئر سی ایک چیز ہے نا کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن عدالت کو لگتا بھی ہے کہ والنٹری ریٹرن کی وجہ سے کوئی شخص نائل ہے سرکاری عہدہ پہ بیٹھنے کے لیے, تو وہ 10 سال اس کا ہے. وہ دیکھیں نا 5 سال تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کرتے ہیں, دیگر معاملات میں آپ کو سزا ہو جاتی ہے کس میں, تو اس کی 5 سال ہے. نیب کا جو مجرم ہے اس کی 10 سال ہے. تو اگر 2010 میں وہ تھا والنٹری ریٹرن, تو اب تو 13واں سال ہے اس کو, تو اس کو ایکسٹینڈ تو کسی صورت کورٹ کر نہیں سکتا. کورٹ آلسو ہیز ٹو ابائڈ بائی دا لا سر. نہیں, آئی ہوپ سو. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بحث پی ٹی آئی کے اندر بھی چل رہی ہے کہ دیکھیں پہلے ہی گورنمنٹ کو بہانے, وہ بقول ان کے پی ٹی آئی والوں کے, کہ دیکھیں گورنمنٹ بہانے ڈھونڈ رہی ہے. جی, اور میرے پروگرام میں اس بات کو تقویت ملی جب عرفان قادر, میں نے پوچھا کہ جی کیا کس بیسس پر ڈیلے ہو سکتا ہے اگر یہ چیلنج کرتے ہیں جی, 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 اپوائنٹمنٹ, اور اس پہ اگر ڈیلے ہوتا ہے تو کیا اس سے یہ پنجاب کا الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن کہا ٹھیک ہے جی آپ پہلے فیصلہ کر لیں کورٹ اس کا, تو پھر ہم دیکھیں گے. ساتھ ہی سینسس کی بات چل رہی ہے ساتھ ساتھ. سو آئی تھنک دونوں کے لیے تھوڑا ون ون ہوا ہے, کسی کے لیے بھی آل لاس نہیں ہے. دیکھیے جو بھی ہے, اب جتنی سیٹ خالی ہو گئی ہیں نیشنل اسمبلی کی, پی ٹی آئی اس کو اس اینگل سے دیکھتی ہے کہ ہم الیکشن کا اور ماحول بن رہا ہے. یس, اس لحاظ سے دیکھیں تو بالکل بات ٹھیک ہے, بالکل ماحول بن رہا ہے. لیکن جو آج فواد چودھری صاحب کا ٹون اور ٹینر تھا پریسر کے اندر, وہ جتنا سخت تھا. اگر آپ اجازت دیں میں دکھا دوں ذرا, وہ واقعی میرے پاس وہ شاٹ ہے, میں ذرا دکھا دیتا ہوں فواد چودھری صاحب نے کیا بولا آج. دکھائیے گا جی. کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو بیچارے جو ہیں وہ صرف ایک چہرہ ہی ہے, اصل جو چہرے ہیں وہ تو اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. آج صبح پہلے تحریک انصاف کے ممبران کے استعفے قبول ہی نہیں ہو رہے تھے, جب کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض کو ہٹانے کے لیے ایک محدود تعداد میں لوگ اسمبلی جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی حیثیت صرف ایک منشی کی ہو گئی ہے اس حکومت میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فون کیا جاتا ہے, وہ کلرک کی طرح بیٹھ کے اسی وقت سائن کر کے بھیج دیتا ہے. یہ جو لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگ رہے ہیں, چاہے وہ چیف منسٹر ہو, چاہے وہ الیکشن کمشنر ہو, یا باقی لوگ ہو, آپ یہاں پہ 3 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, 5 مہینے کے لیے, سال کے لیے, آپ لوگوں کا پیچھا اس وقت تک کریں گے جب تک ہم آپ کو قرار واقعی سزا نہ دے لیں. تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو, ان کے خاندانوں کو, یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا. تو وہ فواد چودھری صاحب, تو مالک صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ خاندانوں تک انہوں نے کہہ دیا, اور کنور دلشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, علی گوہر بلوچ صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی لے لیں. مالک صاحب آپ پہلے پلیز کمپلیٹ کیجئے گا کامنٹ اپنا.
मेरे प्रोग्राम में थे फवाद चौधरी साहब आज शाम को। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आपने ये जो इतनी सख्त जबान इस्तेमाल की है, चले मुझे समझ आता है गुस्सा, आपने गवर्नर्स को कहा कि जी उनके गले में रस्से पड़ेंगे। मैं कहा चले वो भी आपका, मैं कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपने कहा कि जी ट्रीजन है, वो वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 6 में फांसी लगेंगे, चले समझ आ गई। लेकिन खानदानों की बात इज लाइक वेरी वेरी डेंजरस जो आप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको रिट्रेंच नहीं किया, उन्होंने कहा कि मालिक देखें ये तो कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, अब बातें सड़कों पे होंगी, ये होगा वो होगा। तो ये जो इतना गुस्सा और इतना फ्रस्ट्रेशन एक विनिंग पोजीशन से नहीं होता, ये तभी होता है अगर आपको ये लग रहा हो कि आपकी चीजें जो सी है ना फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। और इसलिए मुझे तो आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अच्छा मुझे आपको कि आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ परफेक्ट स्टॉर्म, एक पॉलिटिकल और जिसको कहते हैं ना माशी केओस, उसकी तरफ जा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इंकरेज किया जा रहा है डिफरेंट क्वार्टर्स की तरफ से कि इतना गन पड़ जाए कि सारे खुद मिलते करने पे उतर आए कि जी खुदा का वास्ता आए और इन लोगों को समझाएं और चीज़ें ठीक करें। बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग है चीज़ें जो मैसेजेस आ रहे हैं, मिक्स आ रहे हैं, जो कराची में हुआ है, फिर जो मक्का की वीडियोस चल रही हैं, तो वो लिंकेजेस जो से नजर आ रहे हैं ना, वो लिंकेजेस आर टू स्ट्रॉन्ग टू डिनाई। और फिर पंजाब में जिस तरह हैंड्स ऑफ हुआ हुआ इस वक्त, एक दूसरे के गले पड़ गए हैं, चीजें मिस हो रही हैं। आई थिंक एक बहुत ही क्योटिक सिचुएशन को इनकरेज किया जा रहा है कि बन जाए। फिर के साथ ही वेरी इंटरेस्टिंग ये आपने देखा है एक और फॉर्मूला भी निकला है जिसमें शायद हकान है, जिसका इस्माइल है, अपना वो सबा खोखर है, सडनली वो एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान का भी एक प्लेटफॉर्म निकला है और वो बात कर रही है कि किस तरह वहां पे जाके हम एक लार्जर देन पार्टी इंटरेस्ट, वी कैन राइज अबव पार्टी इंटरेस्ट। तो क्या वो कोई एक थर्ड फोरम बन रहा है जिसमें कल को लोग इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग बन रही है। टू मच इज हैपनिंग और ये केओस पे डिजाइन है। बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। पहले अली गौहर बलोच साहब ये फरमाइएगा कि ये मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं कि वो तो हमारे बदतरीन दुश्मन हैं और वो हमारी जो हुकूमत गिराने में उनका बड़ा कलीदी किरदार था और आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े करीब हैं, आप लोगों के करीब हैं। तो वो कहते हैं वो अदालत जा रहे हैं इसको लेकर। तो कुछ मैंने देखा कि कुछ वो आज पोस्टिंग्स वगैरह भी हो गई, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, CCPO पंजाब। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंवर दिलशाद साहब से पूछूंगा इस हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रायर अप्रूवल के बगैर दिस पोस्टिंग्स वर नॉट पॉसिबल। और मेरे पास वो ज़राए से खबर भी आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने 3 नाम भेजे थे हर पोस्ट के लिए, उसमें से जो एक नाम पिक किया गया है और वो जाके बराजमान जो हुए हैं उनमें से लोग इन पोस्ट पे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बट बिफोर दैट जो कहते हैं कि बदतरीन दुश्मन है और आप लोगों के ही तर्जुमान है, क्या कहेंगे? रहमान सूरत हाल ये है कि जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की जो है तैनाती है वो जाहिर है कि आइन और कानून के मुताबिक हुई है और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत हुई है। और ये इख्तियार कोई मुस्लिम लीग नून का तो नहीं था। सिर्फ जाहिर है कि अगर नामों पर पार्लिमानी पार्टी के अंदर इत्तेफाक हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन जब नहीं हो सका तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक प्रोसीजर मतलब है कि जो था उसके मुताबिक तैनाती की है। इससे पहले भी आपको पता है कि सहाफ़त में से नजम सेठी साहब रहे, हसन अस्करी साहब रहे। नजम सेठी साहब पर भी इल्ज़ामात लगे 35 पेंचर्स वाले, और उसके बाद आपके इल्म में है कि वो फिर इमरान खान साहब ने कहा वो तो मेरा सियासी बयान था। तो पहले तो ये जो बात हुई थी कि जनाब ये वो एक साइफर आया, फिर अमेरिका की साजिश आई, फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का नाम आया, फिर बाजवा साहब का नाम आया, फिर आप मोहसिन नकवी साहब का नाम ले रहे हैं। तो खान साहब ने तो कई पैंतरे बदलने और कई बदलेंगे। असल मकसद यही है उनका कि नाम चाहे जितना मर्जी दूध का धुला हुआ दे दिया जाए, खान साहब ने उस पर तनकीद करनी है, क्योंकि उनको अपनी आने वाले जो इलेक्शन हैं उसमें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। लिहाजा वो इस किस्म के इल्ज़ाम लगा के इलेक्शन में, जिस तरह से इलेक्शन से पहले उन्होंने सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश की हुई है मुल्क में, तो ये उसी चीज़ का शाखसाना है कि वो एक वज़ीर आला जो कि निगरान चीफ मिनिस्टर हैं उसको भी मुतनाज़ बनाएंगे। मरीम नवाज साहिबा परसों आ रही हैं वापस?
جی یقینی طور پر آپ وہ جا تو رہے ہیں ایئرپورٹ ڈیٹ ریسیو اناؤنس ہو کرنے؟ گئی. جی انشاءاللہ کیوں نہیں, وہ ہماری کیونکہ میرے خیال میں لیڈر بڑی ہیں. ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو اس وقت یہ اسٹیبلش کرنے کی کہ گراس روٹ لیول پہ آپ لوگوں کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں, اور وہ مطلب کہ لوگ اب دیکھیں اس کا کمپیریزن کریں گے فیصلہ, کہ عمران خان نکلتا ہے تو کتنے لوگ نکلتے ہیں, اور مریم صاحبہ واپس آ رہی ہیں, نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو کتنے لوگ آتے ہیں ریسیو کرنے کے لیے. یہ کمپیریزن دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو مریم صاحبہ نے اپنے جلسوں کا شیڈول دے دیا ہے, اچھا اور وہ بہاولپور میں پہلا جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں, تو یقینی طور پر اس میں پتہ چل جائے گا جلسوں میں کہ عمران خان صاحب کے جلسوں میں کتنی جان ہے اور نون لیگ کے جلسوں میں کتنی جان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو اب الیکشن ایئر ہے, اس میں الیکشنز ہونے ہیں, اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کی تو کتنی پھر پورے ملک میں پاپولیرٹی ہی ہے, کرا جس دیں کے اب مطابقت ہے. الیکشن ایئر تو ہے, پنجاب کے پی کے اسمبلیاں بھی تحلیل ہو گئی ہے, ادھر سے 123 استعفے منظور کر لیے ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر نے. بچا کیا پیچھے الیکشنز کروا دیں, پھر اب چھوڑ دیں حکومت. کیا ہو گیا علی گور بلوچ؟ دیکھیں جو وقت مقرر ہے وفاقی حکومت کا, وہ الیکشن تو اسی وقت پر ہوں گے, اور خان صاحب کو تو ہم نے اور پورے ملک کے باقی, میرا خیال ہے کہ چاہے صحافت میں کوئی نون پر تنقید کرتا ہے, پی ٹی آئی پر صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کر اپوزیشن کا کردار ادا کریں, لیکن خان صاحب صرف اسمبلی میں اپنی ایگو کے لیے کہ وہ صرف ان ایوانوں میں اس وقت جانا چاہتے ہیں جب وہ اقتدار کی مسند کے اوپر. تھرڈ امپائر کی ٹرم کس نے ایجاد کی تھی؟ خان صاحب کو عادت پڑ گئی ہے کہ وہ امپائر کی انگلی کے ساتھ منتخب ہوں, اچھا آ کر اقتدار کے اوپر برجمان ہوں, پھر پاکستان کی معاشی تباہی بھی کریں, اخلاقی تباہی بھی کریں, سیاسی تباہی بھی ابھی تو کریں. جو 200 بلین کا منی بجٹ آپ لوگ لا رہے ہیں, اس سے معاشی تباہی کے نیکسٹ ریکارڈز نیکسٹ لیول پہ اسٹیبلش ہونے والے ہیں. لوگوں کی چیخیں تو پہلے ہی نکل رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی گیس بھی مہنگی ہو جائے گی, 50 روپے فی لیٹر اگر پیٹرول پہ لیوی بڑھ گئی تو کیا بنے گا عام آدمی کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاق و سباق کے بغیر تو یہ پھر باتیں بیرسٹر صاحب نہیں کی جا سکتی. تو سب سے پہلے تو پھر یہ رسپانسبلٹی فکس کرنی پڑے گی کہ امپائر کی انگلی کی ٹرمز کیوں ایجاد ہوئی تھی, کس طرح سے سیاسی مخالفین کے ووٹ چرائے گئے تھے. کنور دلشاد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کنور دلشاد صاحب, اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب آئے محسن نقوی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ درست نہیں ہے اور یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جانبدار ہیں اور ہم عدالت جا رہے ہیں. لیکن نام پک اپ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, کیونکہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا تو اتفاق ہو نہیں سکا, پھر پارلیمنٹری کمیٹی بھی اتفاق نہیں کر سکی, پھر آئین کا آرٹیکل 224 جو ہے اس کے تحت وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہی جانا تھا اور انہوں نے ایک نام اٹھا لیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سسٹین کریں گے یا پھر عدالت کوئی اس فیصلے کو ریورس بھی کر سکتی؟ ماشاءاللہ آپ پر آئین اور قانون پر آپ کا مکمل گرفت ہے, ہم آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں, اور ابھی جو دو پینلسٹ ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, بہت ہی انہوں نے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے سارے معاملات کو آپ کے سامنے لے آئے. اب آپ کا ہمارے اس حد تک ان کی جو کیئر ٹیکر سسٹم کے معاملے میں یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے معاملے میں تعلق ہے, جب لیڈر آف دی جب پارلیمانی کمیٹی تمام کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تو پھر آئین کی آرٹیکل 224A میں لکھا ہوا ہے, جیسے آپ نے بھی دیکھ لیا, کہ پھر وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہی وہ کیس ریفر کیا جاتا ہے. جی. تو پارلیمانی کمیٹی نے جو 4 ممبروں کے نام جو تھے الیکشن کے پاکستان کو بھجوا دیے, تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو یہاں آئین نے لکھا ہے, آئین نے ان کو اجازت یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے 48 گھنٹوں میں فیصلہ کرنا ہے, یعنی گھنٹوں کا حساب لگایا انہوں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب الیکشن کے پاکستان نے, ٹھیک ہے اچھے لوگ جو ہمارے دوست ہیں ہمارے سخیرہ صاحب, دیکھو وہ ایک سول سرونٹ کی ایکٹ میں آ گئے, اور دوسرے پر نوید اکرم چیمہ ان کو فیڈرل سروس کمیشن کو چیئرمین رہے, اس کا ایکٹ 5 کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ وہ 2 سال تک کوئی عہدہ قبول نہیں کر سکتے. تو یہ جو نام گئے پرویز الہی صاحب نے دیے, عمران خان صاحب کو پیش کیے, تو بات باقاعدہ سوچ سمجھ کے دینے چاہیے. دونوں اپ رائٹ ہے, جس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کا ایک سول سروس ایکٹ کے آ گیا, اپنے جو تھے سخیرہ صاحب اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں فرمائیے گا, محسن نقوی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں نہیں, اب میں یہ کہہ رہا ہوں, اب نام آخر ظاہری طور پر احد چیمہ صاحب رہ گئے بیچ میں, وہ رہ گئے, تو انہوں نے محسن نقوی صاحب کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. اب اس کے آگے آئین یہ کہتا ہے کہ جس کا فیصلہ حتمی ہوگا, یہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ فائنل الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ فائنل کہا لفظ استعمال کیا گیا ہے,
جو فائنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے. اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کورٹ میں جانے کا کوئی راستہ بنتا ہے تو یہ سسٹم فلاپ ہو جائے گا. اب کورٹ کیا فیصلہ کرے گی؟ یہ کہے گی آپ کا سسٹم جو آپ لے کے آئے ہیں کیئر ٹیکر چیف منسٹر یہ غیر قانونی ہے. تو غیر قانون کے بعد کیا طریقہ اختیار کرے؟ گورنمنٹ ختم ہو گئی, پارلیمنٹ ختم ہو گئی, صوبائی اسمبلی ختم ہو گئی, پارلیمانی کمیٹی ختم ہو گئی, اب کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ 224A کے تحت اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بات چلی گئی تھی تو 48 گھنٹوں میں انہوں نے ایک نام کا فیصلہ تو کرنا تھا. میرے خیال ہے گفتگو جو عدالت میں بحث ہوگی نا وہ اس کے گرد گھومے گی کہ جو بھی نام ہو, مطلب کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چوز کرنا ہے, اس کے پک کرنے کا کوئی کرائٹیریا تو ہے نا کہ میرٹس پہ وہ غیر جانبدار ہو اور اس کی چیف منسٹری کے انڈر جو آنے والے جنرل الیکشنز ہیں ان پر کوئی انفلوئنس نہ ہو, الیکشن فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو. تو وہ پی ٹی آئی جو کہتے ہیں کہ جانبدار ہیں اور جو وہ باتیں کرتے ہیں کہ ایون فیلڈز میں تھے, نظر آئے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور انہوں نے مذاکرات کے لیے برج کے طور پہ شجاعت صاحب اور پی ڈی ایم کے درمیان اپنا کردار ادا کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان باتوں سے عدالت جو ہے وہ کنونس ہوگی یا پھر عدالت کہے گی کہ ہر صحافی سیاستدان سے تو ملتا ہے, آپ کوئی سبسٹینٹو پیس آف ایویڈنس دے باعث کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, ہمارا پوائنٹ تو یہ کہ عدالت نے خاموشی سے اس کیس کو ہیئرنگ نہیں ہونی, رجسٹرار آفس میں اس کو واپس کر دیا جائے گا کیونکہ اس کا آگے راستہ بند کیا ہوا ہے نا. آگے لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ فائنل ہوگا. اس طرح کے آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت صدارتی الیکشن میں چیف الیکشن کمیشن جو ریٹرننگ آفیسر ہے ان کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے اور وہ کسی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. وہ آئین کا آرٹیکل 41A ہے. اسی طرح یہ آرٹیکل 224A ہے کہ یہ باقاعدہ فائنل ہے, لیکن آپ کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. دلشاد صاحب ٹھیک ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ بہت ساری چیزیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فائنل ہوگا اور یہ کہیں پہ چیلنج نہیں ہو سکتا تو وہ اسپیشل جورسڈکشنز میں عدالت کبھی کبھی ٹیک اپ کر لیتی ہے. تو اگر 184(3) میں سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر ہی لیتی ہے تو اس صورت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. خیر اب ٹھیک ہے, سپریم کورٹ پاکستان اپنی انٹرپریٹیشن دیتی ہے تو اس کے مطابق جو فیصلہ سامنے نئی بات ہوگی, نئی چیزیں ہوگی, کبھی آج تک ایسا ہوگا نہیں. اب یہ فیصلہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے تو پارلیمانی کمیٹی ختم, صوبائی اسمبلی ختم ہو گئی. اب کس کے پاس جائیں گے؟ اب وہ تو چند گھنٹوں کے لیے بنی تھی پارلیمانی کمیٹی, ختم ہو گئی ہے جب تک کہ صوبائی اسمبلی موجود تھی. اب صوبائی اسمبلی ختم ہو گئی ہے, نیا گورنمنٹ آ گئی ہے, تو اس کے لہٰذا کہاں سے سپریم کورٹ پاکستان کس کو اشارہ کرے گی, کون سا فورم ان کو الیکٹ آئندہ؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چوائس ہی غلط سلیکٹ کی ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اس کے میرٹس کو سپریم کورٹ تو دیکھ سکتی ہے نا 184(3) میں. مطلب کہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پاسبل ہی نہیں ہے سپریم کورٹ, میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے فائنل ہے لیکن 184(3) میں ایکسیپشنلی سپریم کورٹ اگر اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے تو میرٹس پہ آپ کو لگتا ہے کہ باعث کے حوالے سے سپریم کورٹ کہے گی کہ جی ہاں جی یہ باعث ہے؟ نہیں, اس میں یہ ہوگا ٹھیک ہے کہ کوئی ایسا کریٹیریا بنایا ہی نہیں گیا نا. آپ کو کیا میرٹ کا دیکھا, ان کے پاس ایک سی وی آ گیا, ڈاٹا آ گیا کہ یہ ہم نے نام دیکھا گیا ہے. وہ دونوں اس لیے ریجیکٹ کرنے پڑے کہ وہ سول سرونٹ تھے اور ایک کوئی باقاعدہ وہ زہر ہے وہ فیڈرل سروس کمیشن کے چیئرمین تھے, ان کو بنتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنا کوئی عہدہ سنبھالے سروس پاکستان کا, وہ اس لیے وہ ڈسکارڈ کر دیے گئے. باقی وہ ایک احد چیمہ ہے, وہ احد چیمہ جو ہے وہ بھی ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے ان کے, وہ ابھی گریڈ 20 میں اپنے ریٹائرمنٹ ٹھیک ہو گیا. جی بلوچ صاحب فرمائیے گا, وہ بات ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے اور پیٹرول کی قیمت میں اگر 50 روپے فی لیٹر لیوی انکریز کر جاتی ہے تو آپ کو تو پتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ بھی اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس کا اوور آل فرق پڑتا ہے. ہر کموڈٹی پہ کاسٹ آف پروڈکشن, کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بڑھ جاتی ہے. تو یہ کیسے آپ لوگ جسٹیفائی کریں گے, عوام کے سامنے کیسے اس کو لے کر جائیں گے؟ دیکھیں یہ اس پیرائے میں تو بات ٹھیک ہے کہ مہنگائی بھی ہے اور معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ظاہر ہے اس وجہ سے کافی معاملات میں عوام کے اوپر بوجھ پڑا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ان لوگوں پر رسپانسبلٹی فکس نہیں کی جاتی جن لوگوں نے سابقہ ادوار میں RTS سسٹم بند کر کے ایک ایسی حکومت کو, ایسے لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کیا جو اس وقت عوام کا مینڈیٹ نہیں رکھتے تھے, جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے اور ان قرضوں کو ہڑپ کیا, ملک کے اوپر نہیں لگایا. جس وقت 2018 میں ہماری پارٹی نے اقتدار چھوڑا تھا
تو اس وقت تک ہم نے لوڈ شیڈنگ پر خاتمہ کیا تھا، دہشت گردی کے اوپر کنٹرول کیا تھا، ملک کے اندر کھادیں سستی دی تھیں، ملک میں اندر بجلی، گیس، یہ تمام چیزیں سستی دی تھیں ہم نے اپنے دور میں جی لیکن اگر ہم ان لوگوں کو بائی پاس کر کے اگر ہم یہی کہیں گے کہ مٹی ڈالو اور آگے بڑھ جاؤ، تو پھر تو بیرسٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، پھر ہم اسی قسم کے بیٹھ کر روئیں گے کہ آج معیشت تباہ ہوگی، آج ہماری جیب میں کچھ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہتر حل تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا بھی اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں لایا جائے، ان لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے اور یہ رسپانسبلٹی فکس کی جائے۔ ٹھیک ہے کہ واقعی اس کے ذمہ دار بہت کون ہیں؟ شکریہ ہم ہیں علی گور تو ہم بلوچ پر صاحب، کی جائے، کوئی اور ہے تو اس پر کی جائے۔ علی گور بلوچ صاحب، محمد مالک صاحب، کنور دلشاد صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے میں آپ کے یہ جو پنجاب میں آج 3 ٹرانسفرز ہوئے ہیں، یہ ایک آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری، سی سی پی او، تو اب اس حوالے سے جو لا ہے وہ سیکشن 230 ہے آف دی الیکشنز ایکٹ، اور اس کا سیکشن 230 سب سیکشن 2 کلوز ایف کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ شیل ناٹ، یعنی کہ اس میں بتایا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا کر سکتی، کیا نہیں کر سکتی۔ تو کیا نہیں کر سکتی؟ شیل ناٹ ٹرانسفر پبلک آفیشلز انلیس اٹ از کنسیڈرڈ ایکسپیڈینٹ اینڈ آفٹر اپروول آف دی کمیشن، یعنی کہ ان دا نارمل کورس تو ٹرانسفر نہیں کر سکتی، لیکن ایز این ایکسیپشن کر سکتی ہے اگر وہ ایکسپیڈینٹ یعنی کہ مفید ہے، ایڈوانٹیجیس ہے، اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کو اپروول ہے۔ تو اب اگر عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو عدالت یہ دیکھے گی کہ کیا یہ جو نام سامنے آئے ہیں، جو پہلے نام تھے وہ یہ پی ڈی ایم والے یا یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ کہیں گے جی کہ وہ پرو پی ٹی آئی تھے، ہمیں غیر جانبدار نام چاہیے تھے۔ تو عدالت یہ دیکھے گی پرو پی ٹی آئی ناموں کو ہٹا کے غیر جانبدار آئے ہیں نام یا پرو پی ڈی ایم نام ہے۔ اگر تو انہیں پی ڈی ایم ہے تو پھر وہ اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، اگر انہیں لگے گا غیر جانبدار نام ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ ایز این ایکسیپشن اس کو الاؤ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ قانونی پوزیشن ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اب آنے والے دنوں میں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے ہمیں پتہ لگ جائے گا، اگر تحریک انصاف اس ایشو کو عدالت میں لے کر جاتی ہے۔ بہت شکریہ، ہمیں دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔